बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट डॉक्टर अब्दुल समी, पीएचडी स्कॉलर, हमदर्द यूनिवर्सिटी। मैं डॉक्टर अकरम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इस प्रोग्राम को जारी सारी किए हुए हैं। अल्लाह पाक उनको इसकी अजर देगा कि इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। अगर अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, मेरा टॉपिक जो है बुनियादी तौर पर इस वक्त जो चल रहा है वो है इनफर्टिलिटी, बांझपन। इसके हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं और आगे भी ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मुख्तसरन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हम जो इसमें प्रोग्राम की बातें करते हैं कि भी आखिर होती क्या है और क्या है, तो आपका छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि अगर कोई भी जोड़ा जो है वो इस बात की जद्दोजहद कर रहा है कि उसके यहाँ कोई औलाद हो जाए, तो वो बेसिकली इस जद्दोजहद में अकेला नहीं है। हालांकि उसको यही समझ में आता है कि जी पूरी दुनिया में सबके सब बच्चों को साथ खेल रहे हैं, गोदी लिए फिर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, स्कूल ये भरे पड़े। लेकिन पूरी दुनिया में तकरीबन 10 से 15% जोड़े जो हैं वो इस वक्त इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और वो सब के सब इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया के साइंसदान भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें जो है इस बढ़ते हुए इश्यूज को हल किया जाए। इसी तरह आपने नोट किया होगा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट या सर्म और बकाई और ये सब है, जो ART जो है के नाम से ये लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक के हिसाब से वजूद में आए हैं। और ये सब के सब भी यही काम कर रहे हैं। ये कुछ ज़्यादा ऊपर ऊंचे लेवल पे जाके कर रहे हैं, यानी कि सब छोटे बड़े सबको वो एक ही उसमें कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हर्बलिस्ट जो होते हैं, हम लोग जो हैं अपने तौर पे दवाओं के से इसका इलाज कर रहे होते हैं। और क्योंकि मेरा टॉपिक एमफिल में भी मेल इनफर्टिलिटी था और PhD में फीमेल इनफर्टिलिटी रहेगा, जिसके ऊपर बहरहाल अब काम वैसे तो नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल क्लिनिकली तो काम हम अपने तौर पे कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ART के तरीक़ेकार में करते क्या है कि औरत की ओवरी या बेज़ेदानी से देखिए सर्जरी के ज़रिए जो है उसके अंडों को निकालते हैं, उन्हें लेबॉर्ट्री में मर्दाना स्पर्म या मुख्तलिदी खलिया या के साथ जो है उसको मिलाते हैं और उसको औरत के जिस्म में दोबारा रखते हैं। बहरहाल कोई ऐसा इशू नहीं है, दुनिया भर में इस वक्त ये तरीका राइज है, ये बहुत महंगा भी है, लेकिन इसकी जो कहना चाहिए कि सक्सेस रेट है कोई बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% है, इसके यहाँ भी 10-15% से ज़्यादा इस चीज़ों को नहीं है। और इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ भी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको जायज़ नहीं समझते हैं, कहते हैं नहीं यार अगर किसी दूसरे का स्पर्म या एग रख दिया तो क्या होगा और ये होगा। तो बहरहाल बहुत सारी इसमें क्वेरीज हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन बहरहाल खुशकिस्मती से बहुत से महफूज और मौसर तरीक़ा इलाज जो है तिब्ब कदीम में मौजूद हैं और हम भी उनमें से ये कर रहे हैं। क्योंकि वो जो है एक मुश्किल है, महंगा तरीक़ा इलाज है, लेकिन जो हमारा तरीक़ा इलाज है वो एक सस्ता, आसान है, दवाओं से हो सकता है और इसके ऊपर रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैंगे। मेरा ख़्याल है कि 50% से ज़्यादा हम इसमें रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैंगे। और कि उन इल्ला ये कि उन लोगों का जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, पेचीदगी से मेरी मुराद ये है कि कुदरती कोई ख़राबी है उनके अंदर है या ओवर एज हो गए हैं। क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि कोई भी लड़की जो होती है इस एज से जब गुज़रती है रिप्रोडक्टिव एज में, तो 18 से लेके और 35 साल उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। 18 बेस्ट होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें कम होती चली जाती हैं। मर्द के लिए तो आमतौर पे इतना बड़ा इश्यू ये नहीं हो रहा होता और वो 60 साल की उम्र में भी इस मराहिल से आसानी से गुज़र सकता है और हम उसका इलाज इंशाअल्लाह आसानी से कर ही लेंगे। लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये होता है कि आम तौर पे 35 के बाद जो है उनकी एग की सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगती है और वो उसमें अमूमन इस काबिल नहीं होती कि जो उसको रिप्रोडक्टिव एज जो है उनकी तकरीबन ख़त्म हो रही होती है कि वो कंसीव कर पाएँ। तो आपको मालूम होगा कि बाचपन की जो तारीफ़ है उसमें यही है कि 1 साल तक बग़ैर किसी एहतियाती तदाबीर के इस्तेमाल किए अगर हम ये अमल करते रहें और उसको कोई प्रेगनेंसी ना हो, तो हम इसको जो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और जबकि जिसके यहाँ कोई भी यानी कि कोई बच्चा ना हो और लेकिन जिन जोड़े के यहाँ 1 या ज़्यादा बच्चे हों, लेकिन उनको और ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत हो, तो उनमें मुश्किलात का सामना हो, तो हम उसे सानवी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये बात आपने मालूम होगी और अपने इर्द-गिर्द भी देखते होंगे, बहुत सारी ख़वातीन जल्दी उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, जबकि कुछ को बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ये समझ लें कि अगर 1 साल तक भी अगर प्रेगनेंसी ना हो, कोई इम्कान ना हुआ हो, कभी भी कोई इस तरह से कोई ये परेशानी का शिकार हों, तो फ़ौरन उन्हें अपने डॉक्टर से या हर्बलिस्ट से या हमसे वो रुजू करें।
اچھا ہم لوگ آن لائن بھی اسی لیے اس ٹائپ کے مشورے دے دیتے ہیں، پوری دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہاں سے رابطے کرتے ہیں. پاکستان میں تو ہمارے لیے دوائیں بھیجنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان سے باہر جو ہے ابھی بات چیت ہو رہی ہے. بہت ساری یعنی کہ ان سے ایجنسی کہہ لیں یا جو پیکنگ کمپنیز ہیں یا فارورڈنگ کمپنیز ہیں، ان سے بات ہے کہ بھائی شاید ہم یہ کام بھی آسانی سے کر سکیں. بہرحال یہ ساری چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو حل کرنا ہے. تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ خرابیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو یوٹرائن اور سروائکل ایب نارملٹیز ہے، جیسے سروکس پالپس ہے، رحم میں رحم کی شکل کا خراب ہونا ہے، کوئی پالپس آ گئے، کوئی مطلب مسے سمجھ لیں جیسے ناک کے مسئلے ہوتے ہیں نا، ناک کی بواسیر بواسیر ہوتی ہے تو مسے بن جاتے ہیں. ناک کے اندر بھی مسے بنے ہوتے ہیں، وہ بلاک کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح رحم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یوٹرس کی دیوار پر نان کینسرس قسم کے ٹیومرز ہو جاتے ہیں یا فائبرائڈز ہو جاتی ہیں، جسے ہم یوٹرائن فائبرائڈز کہتے ہیں. یہ جو ہے عام طور پر فیلوپن ٹیوب کا، یا جن کو ہم نلے بولتے ہیں عام زبان میں جو خواتین بولتی ہیں، یہ فیلوپن ٹیوب کا راستہ روک کر جو ہے فرٹیلائزڈ ایگ کو بچے دانی میں امپلانٹ ہونے سے روک کر بانجپن کا سبب بن سکتے ہیں. یعنی کہ جو ٹریک ہے اس کے ٹریک کے اوپر یہ آ جاتے ہیں تو راستہ اسے خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو رکنے نہیں دے رہے ہوتے. آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں سے رکنے کے لیے اپنی جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو فیلوپن ٹیوب کی ڈیمیج یا فیلوپن ٹیوب ڈیمیج ہو گئی یا بلاک ہو گئی ہے، تو فیلوپن ٹیوب جو ہے یا نلے جو ہے، یا ہم اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں گے فیلوپن ٹیوبس کو، تو اس کو کسی قاذفین کو کسی بھی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، یا اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی برن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے. عام طور پر ڈی این سی وغیرہ کے بعد اس ٹائپ کے انفیکشن چھوڑ رہ جاتے ہیں، احتیاطیں نہیں کر پاتے ہیں. جو خواتین جو ہے جو کپڑا استعمال کرتی ہیں عام طور پر، اس سے بھی انفیکشن بڑھتے ہیں اور اندر تک چلے جاتے ہیں. پھر پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، عام طور پر جنسی طور پر سیکشولی طور پر بھی منتقل ہونے والے انفیکشنز ہوتے ہیں. پھر اینڈومیٹریاسس ہے، یا بہت سارے ایڈیشن ہیں، جیسے یعنی کہ کہنا چاہیے ایڈیشن سے مراد ہے کہ جیسے کوئی چیز چپک جاتی ہے نا، کہ بارش کے بعد پانی کی بوندیں کھڑکی سے چپک گئی، یا پھر کسی پودے کے پتے سے لٹکتی شبنم کے قطرے. مطلب یہ تھوڑا سا لینگویج جو ہے شاعرانہ قسم کی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ون کے نتیجے میں کوئی لیسدار مادہ جو ہے یا فائبرس ٹیشوز کا جو ہے غیر معمولی طور پر نمودار ہونا، یا ان کا وہاں پر اگانا. تو اچھا اینڈومیٹریاسس بھی ہوتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اینڈومیٹریل ٹیشوز جو ہوتا ہے یوٹرس یا بچے دانی کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. جیسے اووری میں ہو سکتا ہے، یوٹرس کے علاوہ یہ فیلوپین ٹیوب وغیرہ میں اووریز میں ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یوٹرس اور فیلوپین ٹیوب کے کاموں کو پھر متاثر کرتا ہے، پیریڈ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ سارے ٹیشوز جو ہیں جب اینڈومیٹریم کے جو بنا رہے ہوتے ہیں، جسے ہم اینڈومیٹریل ٹیشوز کہتے ہیں اینڈومیٹریاسس کو، تو جب یہ دوسری جگہ ڈیولپ ہوں گے تو پھر وہ وہاں بھی اگر بلیڈز وغیرہ کرتے ہیں، انفیکشن پیدا کرتے ہیں، پین فل ڈسمنوریا جسے کہا جاتا ہے، وہ سب چیزیں کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین کے پرابلمس ہو سکتی ہیں، اس میں ارلی مینوپاز ہو سکتا ہے. یہ یعنی کہ جو اووریز ہے یا بیضہ دانی جو ہے یہ اپنا کام کرنا بند کر دیں، اور پھر جو ہے 40 سال سے پہلے کی عمر میں ختم ہو جائیں. اچھا اکثر بھی اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ ایک ان نون کاز ہوتا ہے، جبکہ کچھ عوامل جو ہیں ارلی مینوپاز سے منسلک ہوتے ہیں، جس میں کوئی بھی امیون سسٹم ڈیزیز ہے، کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے، ٹرنر سنڈروم ہو سکتا ہے، یا ہم اسے یوں کہہ لیں کہ جو کینسر یا ریڈیو تھراپی یا ریڈیشن وغیرہ یا کیمو تھراپی جو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر عام طور پر ایسٹروجن ریسیپٹرز پہ جو ایسٹروجن کو اس کے ریسیپٹر پر لگنے سے روکنے کے لیے بہت ساری ایسی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، جو عام طور پر ہم کہنا چاہیے کہ پریگنینسی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ اس کو ایسٹروجن کو اس کے ریسیپٹر پر جانے سے روکتے ہیں. ایسٹروجن کی کمی ہم اس کے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتی ہے. اچھا رسک فیکٹر اور کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی جو ہے انفرٹیلٹی کے ہونے والے کچھ خطرات ایک جیسے ہی ہیں. جیسے عمر ہے، خواتین کی ماں بننے کے امکانات عمر کے ساتھ ساتھ بتدریج کم ہونے لگتے ہیں.
یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک ہر عورت کے جو اووریز ہوتے ہیں اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایگس ہوتے ہیں یہ یا فولیکلس ہوتے ہیں، 5 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں. وہ ایک ہی دفعہ میں ودیت مطلب کہ ایک ہی دفعہ میں اس کے اووریز میں دے دیے جاتے ہیں. اور ہر مہینے جو ہے کچھ بھی پیئر جو ہوتا ہے، پیئر سے بھی زیادہ کہنا چاہیے کہ 6 8 10 سے زیادہ جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہر مہینے ختم ہو جاتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. اللہ یہ کہ شادی ہو اور وہ کنسیو کر جائے. تو 5 لاکھ بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ 35 سال کی عمر کے بعد عام طور پر یہ تیزی کے ساتھ کم ہونے لگتے ہیں. یعنی کہ 35 سال میں جو ان کی ریشو جو ہے خراب ہونے لگتی ہے، ان کی کوالٹی خراب ہونے لگتی ہے. 37 سال کی عمر کے بعد یہ مزید تیزی سے گرنے لگتے ہیں. اور اسی لیے بڑی عمر کی جو خواتین میں بچپن کا امکان جو ہے انڈوں کی کم تعداد اور ان کے معیار کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کے بعد جو ہے ایگس جو ہے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے، اتنے اچھا میچیور نہیں ہو پاتے، کوالٹی ان کی خراب ہو جاتی ہے. آج کی جو دنیا ہے، اتنے خواتین اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں جو ہے نا دیر سے شادی کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ابھی ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے اپنے میاں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، کوئی ماں باپ کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھا ایک چیز ہے کہ آج کی دنیا کے اندر ایک سے اس بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے، تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر تو بنا لو گے، لیکن ڈاکٹر بنانے کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ 25 سال 26 سال کی عمر تک وہ پڑھتا رہے گا. یہ ہمارے یہاں لڑکیاں بھی جو ہے 26 سال تک ابھی کلینک جمانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے. جب وہ اس عمر تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد شادی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی اچھی خاصی عمر جو تقریباً ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے 10 سال سے زیادہ کی ان کی خراب ہو چکی ہوتی ہے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری کمیونٹیز ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، جب بچہ جو ہے ادھر بی کام کیا، ادھر انٹر پاس کیا اور اس کو کسی کاروبار میں ساتھ ساتھ لگا دیا. اور ہمارے یہاں کے بچے جب 25 26 سال کے اندر پڑھ کے اور کاروبار یا بزنس یا اپنی جاب کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت تک ان کا بچہ جو ہے ترقی کر چکا ہوتا ہے، بلکہ شادی کے بعد اس کے یہاں 2 3 بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں مطلب میں کتنے بتاؤں، میں آپ کو بھی ایک صاحب لے کے آئے تھے کہ پیر کو جوڑے کو آئے تھے. ارے وہ لڑکا 22 سال کی عمر ہے، لڑکی کی عمر 18 سال، 3 سال ہو گئے ان کی شادی کو. تو میرا اپنا مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں بہتر کرنا شروع کریں. جو لیٹ شادی کرتے ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے 25 26 28 30، اور میں نے تو خیر اس سے بھی بڑی بڑی عمر کی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں دیر سے شادی کرتی ہیں. اور وہ اسی جاب کی وجہ سے بچے بھی جلدی پیدا نہیں کرنا چاہتی. اتنی سخت جاب ہے ہماری، ہمیں تو یہ ہوتا ہے صبح سے آ کے شام تک ہم تھکے ہوئے. تو یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے یا میں لوگوں کو ایڈوائس دیتا ہوں کہ بھائی اپنے کام میں وقفہ حاصل کریں، تاکہ ہم لوگ جوانی میں حاملہ ہو سکیں. اس وقت جو ہے نا، کیونکہ اس عمر میں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے دماغ کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کنسیو کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ بعد کی عمر میں جو ہے نا، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں: تھکاوٹ، کمزوری، اسٹریس، چڑچڑاپن، وزن میں اضافہ. جبکہ آفیسز میں بازار کے غیر معیاری کھانے یہ سب فرٹیلٹی کے امکانات کو کم کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح مرد حضرات بھی بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے جوان مردوں کے مقابلے میں انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. مسائل تو ان کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے ساتھ کیونکہ مینوپاز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے، ای ڈی یعنی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن اور پریمیچور ایجوکیشن کے ساتھ ہی پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل بھی سر اٹھانا شروع کرتے ہیں. اس کے بھی بہت ساری وجہ ہیں، اور یہ بھی انفرٹیلٹی کا ایک بہت بڑا باعث ہے. کبھی ہم ای ڈی اور پی ای کے اوپر بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے بھی شواہد موجود ہوتے ہیں کہ مرد اپنی تھکاوٹ، اسٹریس، گھر، آفس، بزنس کی ٹینشن، ان وجوہات کے بنا پر بھی نا بیوی سے لا تعلق سا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جلدی شادی کا مشورہ جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس معاملے کے اندر جلدی کریں. کتنے لوگ ہوتے ہیں ابھی ہیں کہ جی ملک سے باہر ہیں، میاں جو ہے دبئی میں ہے، بیوی یہاں بیٹھی ہے، میاں کیریئر بنانے کے لیے امریکہ چلے گیا، کوئی لندن چلا گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیریئر بنانے کے چکر میں ہم اپنا وقت جو ہے نا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. اور جو باقاعدہ زندگی کی جو انجوائمنٹ ہے، جس کو ہم ساتھ نہیں دے پاتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اس انجوائمنٹ کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. اچھا، اس سے زیادہ ایک اور بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے، جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے ماں باپ بھی ینگ ہی ہوتے ہیں، یا کم سے کم وہ آپ کے بچوں کو، آپ کے لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں.
باپ بھی عام طور پر اس وقت تک نوکری پہ یا اپنے بزنس میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. لیکن جب آپ بھی خود 40 سال کے ہو رہے ہیں، 35 سال کے ہو رہے ہیں، تو باپ باپ آپ کے 60 اور 65 کے ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ آپ کے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں. تو جب آپ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ کے لیے آگے کتنی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے یہ. تو برائے مہربانی آپ لوگ جلد از جلد شادیاں کریں، جلد از جلد اپنے آپ کو کریں کیریئر بنانے کے کہ اپنے ہیں اگر الگ پلاننگ کریں، کیونکہ ہم وہ وقت جو ہے باہر روڈوں پہ بیٹھ کے یا پڑھائی میں یا اور مختلف چیزوں میں ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو عام طور پہ مشورہ دیتے ہیں، مطلب یہ کسی کو وہ کرنا نہیں ہے کہ ہم اس کو مایوس کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک جگہ میں نے کہیں پوسٹ پڑھی تھی نا کہ اگر اس کو اپنا بل گیٹس کو اور جتنے بھی ہمارے جو ہیں یوٹیوب والے اور انسٹا والے اور ان لوگوں کو اگر ان کو بھی پی ایچ ڈی یا ایم فل کا شوق ہو جاتا تو پھر ہم آج کی اس جدید دور میں ہم ان چیزوں سے محروم ہو جاتے. رد یہ چیز ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی بھی کر لو، یہ بھی حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم گریجویشن کریں، شادی کریں، باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنبھالیں. بلکہ سرکار کو بھی چاہیے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو مالی طور پہ، مطلب اب ہمارے ساتھ جیسے تھا تو ہمیں کیا مسئلے تھے کہ ہمیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا ہے، ہمیں یونیورسٹی بھی جانا ہے، ہم نے سارے کام کرنے، لیکن ہمیں اپنا کلینک بھی رن کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان کی فیسیں بھی بھرنی ہے. اب ہمیں اسکالرشپ یا کہیں سے کوئی سپورٹ یا کوئی کمپنی کی طرف سے تو تھی نہیں. اچھا اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہمیں ایم فل کے اندر مریضوں کے ٹیسٹ بھی ہمیں کرانے، تو اکثر ہم ریکارڈ کے لیے اپنے ہم مریضوں کو ہی پیسے دے دیا کرتے تھے کہ بھائی جاؤ فلانی جگہ سے اپنے ٹیسٹ کرا لو یا ان لوگوں کو کرو. تو ہمیں خود ہی پھر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کو سوچتا ہے کہ یار یہ سب کام کیسے کریں. بہر اچھا تمباکو نوشی کا استعمال، بہت ساری جو ہماری لائف اسٹائل ہے، جو ہماری عادات ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت خراب ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی میاں جو ہے خاص طور سے، ویسے تو عورت بھی اب سگریٹ پینے لگ گئی ہے، حقہ پینے لگ گئی ہیں، اور وہ جو کیا ہو گیا ہے شیشہ، غالباً شیشہ اسے کہتے ہیں نا، تو وہ سب استعمال ہونے لگے. تو اگر ایک کمرے میں کوئی بھی ایک سگریٹ پی رہا ہے، اگر مرد سگریٹ پی رہا ہے تو دوسرا جو فرد جو ہے اس کمرے میں موجود ہوتا ہے تو یہ دونوں کے فرٹیلٹی کے جو امکانات ہیں ان کو کم کر سکتا ہے. اور سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی جو کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے اندر ابورشن کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ کسی روم میں بیٹھی ہیں اور وہاں پہ میاں یا اور چچا بھائی جو بھی کچھ ہوتے ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہیں، تو جو سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہوتی ہے گی وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم تمباکو نوشی، چرس یا دوسری جو نشہور اشیاء ہیں اس کے شوق میں ای ڈی یا مردانہ یا اسپرم کی تعداد کوالٹی کے بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح فی زمانہ دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی حد تک جو ہے یہ الکوہل کا استعمال ہے. مطلب پنجاب سائڈ کی عورتیں، ان کو تو خود میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو حقہ لیے وہ چلا کرتی تھیں کہ حقہ ہاتھ میں ہے اور وہ پی رہی ہوتی تھی. لیکن پہلے کے مرد جو تھے نا وہ حقہ کم سے کم گھر سے باہر چوپال میں بیٹھ کے پیتے تھے تاکہ، لیکن اب تو کمروں کے اندر اور جو خاص طور سے جو شیشہ کراچی کے اندر یہ اس ٹائپ کی چیزیں آئی ہوئی ہیں تو وہ تو ایک ہی روم کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی سارے کے سارے اپنے وہ بھی دھواں جو ہے وہ نگل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح الکوہل کا استعمال ہے کہ خواتین بھی الکوہل اب شروع ہو گیا ہے، اسٹارٹ ہے. مرد تو خیر بہرحال بہت پیتے ہیں، چاہے وہ کچی شراب ہو یا الکوہل ہو یا کچھ بھی ہو، تو یہ سب جو ہے انفرٹیلٹی کوز کر سکتی ہے. جبکہ جو میلز کے اندر ہیں تو اسپرم کو خاص طور سے اسپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو یہ کم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو بینگ اوور ویٹ، خواتین میں بھی ان ایکٹیو لائف اسٹائل اور اپنے وزن کی زیادتی جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے امکانات کو بڑھاتی ہے، جبکہ مردوں میں بھی یہ اسپرم کی تعداد کو خراب کرتی ہے. مطلب ان ایکٹیو لائف اسٹائل ہے، بہت ساری خواتین ہیں جو کہ بس ایک گھر میں ہیں، آرام کر رہی ہیں، ہم سے کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. جاب والی ہیں، ان کو تو بھائی 6 گھنٹے 4 4 گھنٹے 8 گھنٹے تک تو صبح شام جو ہے صرف اپنی سیٹ کے اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے گا. جو آفیسز میں کام کرنے والی خواتین بھی خاص طور سے ان ایکٹیو قسم کے واپس آنے کے بعد ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ واک کریں یا ہاتھ پیر چلائیں، تو وہ بھی ان کے جو ہے انفرٹیلٹی کے امکانات کو بڑھا دیتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اوور ویٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، بینگ انڈر ویٹ، وہ خواتین اور مرد حضرات بھی انفرٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں جن کا وزن بہت کم ہے. ان لوگوں میں بھوک کا نہ لگنا، کم کھانا، بازار کے فالتو کھانے کھانا، ٹھیلوں اور اسٹال کے غیر معیاری کھانے کھانا، یا لو کیلوری کی ڈائٹ یا بہت کم کھانا کھانا کہ جس سے صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دبلا پتلا رکھنا چاہتے ہیں ورزش کی بجائے کھانا پینا بند یا فاقہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہمارا وزن بڑھ جائے گا اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے.
کوئی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، کوئی رات کا کھانا نہیں کھاتا، اور اکثریت ہمارے یہاں کراچی کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں جو دکاندار حضرات ہیں وہ تو 11-12 بجے اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں. تو جی 11 بجے ہم نے ناشتہ کیا. بھائی آپ صبح اگر 5 بجے اٹھ رہے ہو، فجر میں 5:30 بجے اٹھ رہے ہو، تو آپ اس وقت ایک گلاس دودھ پی لو، پھل کھا لو، کچھ بھی کر لو، اس کے بعد آپ سو جاؤ، پھر دوبارہ اٹھ کے باقاعدہ ناشتہ کر لو. لیکن جو صبح کا ناشتہ ہے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرے علاوہ یہ ہے کہ ایکسرسائز ایشوز، ہمارے یہاں جو مرد اور خواتین جو ہیں ایکسرسائز نہیں کرتی، واک نہیں کرتی، سیڈنٹری لائف اسٹائل اپناتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ موٹاپے کا شکار ہو سکتی ہیں. سیڈنٹری لائف اسٹائل، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جو خون کی سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن ہے، جب ہم واک کرتے ہیں، ہاتھ پیر چلاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ ریٹ ہمارا تیز ہو جاتا ہے، اور خون کی جو سپلائی ہے وہ ہمارے پورے جسم میں بہت اچھی جاتی ہے. اور اسی میں اضافہ یہ بھی کر دوں کہ واک اور ہاتھ پیر چلانے کی طرح ہمیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھنا چاہیے. باقی کراچی میں تو خیر موسم بہت اچھا ہے، لیکن باقی پاکستان بھر میں جو ہے سخت ترین گرمی پڑ رہی ہے، گرم موسم ہے، حبس والا موسم ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ پانی بہت زیادہ پئیں، کیونکہ ورزش کا نہ کرنا، سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے، اور یہ بھی پھر انفرٹیلٹی کا باعث بھی ہوتا ہے. اچھا، ایسا کم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، لیکن یہ ممکن ہے. کیونکہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو بھی فرٹیلٹی کا شکار ہے ہم تو اسی کو بولیں گے نا. جو باقی ہیں نہیں ہیں، جن کے بہت سارے بچے ہیں، تو ہم ان کو تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ کریں، لیکن اصولاً اس وقت تو سب کو کرنی چاہیے. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ جو خواتین بار بار اور سخت ورزش کرتی ہیں، سخت ورزش سے مراد ہے ویٹ لفٹنگ یا جو جاگنگ بہت زیادہ کر رہی ہیں، یا بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہی ہیں، یا دوڑوں میں حصہ لے رہی ہیں، ان خواتین میں بھی اووری کے مسائل جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہارمونل ڈسٹربینس ہو سکتی ہے. بہتر ہے تو یہ کہ ہمارے یہاں کہ بچپن یا انفرٹیلٹی کی بہت ساری اقسام کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ان حکمت عملی پر عمل کرنا آپ کو ماں باپ بنانے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سارے امکانات اپنے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہیں، مطلب آہستہ آہستہ آپ کریں، لیکن آپ شروع کر دیں. اور ہمیں ہمیشہ سے لڑکوں کو بھی یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، اسپورٹس میں حصہ لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسٹر پاکستان اور مسٹر کراچی بنیں یا ویٹ لفٹنگ ہی کریں، لیکن دوڑنا، بھاگنا، ہاتھ پیر چلانا، پی ٹی ٹائپ کی ایکسرسائز کرنا، یا کسی بھی چھوٹے بڑے اسپورٹس میں حصہ لینا، بے شک آپ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کھیلیں، یا بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کھیلیں، کچھ بھی کھیلیں. لیکن یہ سمجھ کے کام ہے، ہمارے زمانے میں تو خیر بہت سارے اور گیم بھی ہو سکتے تھے، لنگڑی پالا، پہل دودھ، اور یہ اب تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. یہ تو رسیاں کودنا، اسکیپنگ تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اب دیکھی بھی نہیں جاتی. روڈوں پہ کرکٹ نہیں ہو رہی ہوتی، ہاکی نہیں ہو رہی ہوتی. ہم لوگ تو خوب ہاکی بہت کھیلتے تھے. تو آپ کو یہ سب کام اب کر لینے چاہیے، اور ایسے تمام لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ جی آپ لوگ بھی واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اچھا، ہم اس میں جو ہم بات کرتے ہیں جوڑے یا کپلس کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پریگننسی کے لیے بلند ترین شرح یا بڑھانے کے لیے ہمیں اوولوشن کے دوران جو ہے نا کئی بار جو ہے نا باقاعدگی سے آئی سی یا انٹرکورس کرنا چاہیے، کم از کم 5 دن پہلے، اور اوولوشن کے بعد 1 دن تک بھی انٹرکورس کرنا جو ہے نا وہ آپ کے انفرٹیلٹی کے چانسز کو ختم کر کے آپ کے پریگننسی یا کنسیو کرنے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے. اب ان چیزوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کی بہت زیادہ معلومات ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا ہے، تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ عورت کے لیے فیوریٹ ڈیز کون سے ہو سکتے ہیں گے، کون کون سے فیوریٹ ڈیز ہیں کن دنوں کے اوپر. کیونکہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ان خواتین کے لیے ہے جن کا سائیکل 28 دن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. تو ان کو 10 سے لے کر اور جو اس کی 15 تاریخ تک ہے، ان میں ضرور آئی سی کریں. بے شک ایک دن چھوڑ کر کریں، اور جن کا سائیکل ان نون ہے یعنی کہ لمبا ہے، زیادہ لمبا ہو، ان کو 10 سے لے کر 20 تاریخ تک ایک دن کے وقفے سے انٹرکورس کرنا چاہیے. لیکن ان کو اپنا علاج یا اپنی چیزیں، اپنی سیٹنگ کے جی آپ کا اسپرم جو ہے وہ قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، بدلا ہے تو زیرو، اور آپ کہنا جی حکیم صاحب آپ نے تو یہی بتایا تھا کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا. تو ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ یہ بات آپ کو پتا ہوگی کہ WHO کے جو قانون ہے انہوں نے بنایا ہے، لا ہے کہ اس کے اندر 15 ملین پر ML تو ضرور ہو، پھر ان کی شکل و صورت بھی اچھی ہو، ان کے جو ہے حرکت کرنے کی رفتار جو ہے وہ بھی اچھی ہو. تو ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے.
ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بس یہی نہیں ہے کہ جی دونوں کو دوائیں دی اٹھا کے، جی کسی نے پوچھا کہ جی اس کو ابھی ایک گروپ میں چل رہی تھی بات کہ نفس کو موٹا کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے کوئی دوا دیں، بھائی کیا عمر ہو گئی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، نہیں جی بس دے دے کوئی دوا ہے، ہم نے تو کام چلانا ہے۔ ہماری پورے پاکستانی قوم جو ہے بس اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے، یہاں سے لے کے اب پشاور تک، کہ بس یہ ہمیں سائز میٹر کرتا ہے، کہ حالانکہ سائز ڈزنٹ میٹر ہے، اور ہم جو کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ 12-13 سال کے بعد اگر ہم سائز کے بارے میں کچھ بھی نہیں اس میں کر سکتے ہیں گے، لیکن ہم سب اسی چیز کے اوپر کما رہے ہیں، وہ یہ نا کہ شہد سے زیادہ گاڑی اور دودھ سے زیادہ سفید، تو بس وہی ہمارے لیے معیار بن گیا ہے، یا پوری دنیا اس چیز کو بس لے کے بیٹھی بھی ہے، اور خاص طور سے ہمارے حکمہ حضرات جو ہے ان کے اگر جو گروپ میں یا ان کے اندر کہیں بات کریں تو ہر تو اس کے بعد ایک یہی ہوتا ہے کہ جی کوئی آپ ایسا کوئی نسخہ بتا دیں کہ جو ہے، حالانکہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک نسخہ سب پہ نہیں ہوتا، یہ تو اس حکیم کی یا ہربلسٹ کی مہارت کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کتنی مہارت سے، حالانکہ بہت چھوٹی سادی چیزیں ہیں کہ پارا سنکھیا سب چھوڑ دیں آپ، ہلکی پھلکی سادی سادی سی چیزیں، لائف اسٹائل سیٹ کریں اور اپنے رزلٹ حاصل کریں، لیکن شاید پنجاب میں زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ جی کشتے کے بغیر حکیم نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں کراچی میں پٹھان کو جب ہم ہاسپٹل میں ہوا کرتے تھے، ہمدرد یونیورسٹی کی طرف سے ہاسپٹل جاتے تھے، تو وہاں پہ تھا کہ پٹھان کو انجیکشن ضرور لگانا ہے، اگر اسے انجیکشن لگایا تو وہ کہتا ہے دوا، ہم کہ وہاں پہ بھی اکثر ہم کہتے تھے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا، ڈاکٹر رابٹ ہوتے تھے، کہنے لگے کہ بھائی آپ نے انجیکشن لگانا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سر لگانا ہے، تو ہم نے پریکٹس ہی وہیں سے ہوئی ڈھیروں کے حساب سے، مطلب ایک دن میں 50-60 سے لے کے، اور جس دن ویکسینیشن ڈے ہوتا تھا تو 100 انجیکشن لگایا کرتے تھے، اور وہ پھر تمام خواتین اور مرد جو بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی اب ان کی نفسیات ہے تو ہم کو یہی کرنا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، آج کے لیے تو اتنا ہی تھا، لیکن بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسٹڈی ضرور کریں، اپنے علم میں اور اضافہ کریں، تاکہ یہ تو ہم تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک سرسری سی خبر دے دیتے ہیں، سرخیاں بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ان ٹاپکس کے اوپر سوچنا چاہیے، اصل کام تو اب آپ کا ہے کہ آپ اس کو کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، اور کتنا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنا آپ کر لیں گے، جتنا آپ کا اس کے اوپر عبور ہوگا، اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت آسان کام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم۔